औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज रिवीजन क्लास है जो कल नहीं हो सकी थी। देखिए, सूरह मुबारका के शुरू में एक पैगाम दिया गया था कि आप पर वही नाज़िल किया गया जो आपसे पहले दूसरे अंबिया कराम पे नाज़िल हुआ। दीन किसने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अब अल्लाह के अलावा तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और की बात मानोगे तो इसका मतलब है कि तुमने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया, तुमने किसी को अल्लाह के मुकाबले जो है वो खड़ा कर दिया। तो जिसने भी कोई राह अल्लाह की बताई हुई राह के अलावा जो है वो इख्तियार की, उसने शिरक किया। यही पैगाम जो है वो दिया गया सूरह मुबारका के शुरू में, और यहाँ पे भी यही कहा गया है, अम लहुम, क्या लिए उनके, शुरकाउ, कोई शरीक हैं तुम्हारे, शरऊ, मुकर्रर किए जिन्होंने, लहुम मिनद्दीन, लिए उनके, मिनद्दीन, दीन में, उन्होंने दीन में कोई और रास्ते खोल दिए। आज देख लीजिए कि हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पता है कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें नहीं बताई, लेकिन हम उसको दीन समझ के कर रहे हैं। अपने गिरबान में जान के देखें, हमें खुद पता चल जाएगा कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई, लेकिन हम उसको जो है वो दीन समझ के कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रास्ते किसने बनाए हैं, ये चीज़ें किसने ईजाद की हैं, ये रसूमात, ये बिदात किसने ईजाद की हैं? लोगों ने। हम अल्लाह और उसके रसूल की बात छोड़ के इन लोगों की बातों को मान रहे हैं। आज देख लीजिए, दीन को सूफीज़म का नाम दे दिया गया। आज जो है वो कवाली जो है वो दीन की एक शक्ल इख्तियार कर गई है। आज हमारा कुरान भी जो है वो हम म्यूज़िक के बगैर पढ़ नहीं सकते। मज़ारात के ऊपर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जो शरीक है ना, ये शरीक बुतों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन जिंदा लोगों की बात हो रही है जिन्होंने ये रास्ते डिफ़ाइन किए हैं, जिन्होंने ये राहें तुम्हारे लिए खोली हैं, उनकी बात हो रही है। और ये कौन हो सकता है? ये हमारे बड़े भी हो सकते हैं, ये हमारे सरदार भी हो सकते हैं, ये वो मेंबर पार्लियामेंट भी हो सकते हैं जिन्होंने जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को छोड़कर कोई दूसरे कवानीन इख्तियार किए हैं। ये दरबारों के मतवल्ली मजावर भी हो सकते हैं। हर वो शख्स जिसकी हम डेफिनेशन तागूत करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ के कोई और अहकाम राइज करने वाला, तो ये उनके बारे में कहा गया है, क्या तुम्हारे लिए जो है वो उनके लिए वो शरीक हैं जिन्होंने दीन में कोई राह मुकर्रर कर दी है? मालम यस्न बिहिल्लाह, जिनका हुक्म तो अल्लाह ने नहीं दिया। अब असल हकीकत तो ये है कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के जो किताब और सुन्नत में नहीं है उसको छोड़ दें। हम क्यों पकड़ के बैठे हैं उन चीज़ों को अपने साथ? क्यों नथी किया हुआ है हमने अपने साथ उनको? जो कुरान और सुन्नत में नहीं है वो किसने फिर राइज किया है? लोगों ने। चाहे वो कोई भी है, माँ बाप है मेरा, कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई भी है, इसका मतलब कि अल्लाह के बराबर हमने उनको खड़ा कर लिया है। क्या वो तुम्हारे वो शरीक जिन्होंने ये तुम्हारे लिए बना लिए हैं, जिनका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया? अब होना तो ये चाहिए था कि जिस वक़्त ये राइज होता, जिस वक़्त ये लोग करते अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए रास्ते के अलावा, फ़ौरन से पहले उनका फैसला कर दिया जाता, फ़ौरन से पहले जो है उनको जो है वो मार दिया जाता, सज़ा दे दी जाती उनको। लेकिन वलौला कलिमतुल फ़स्ल, और अगर हमने फैसला ना किया होता पहले एक बात का, किस बात का? कि दीन इस्तरारन नहीं इख्तियारन जो है वो देना है हमने। इस्तरारन तो होता है मजबूरी की हालत में मानना, इख्तियार दे दिया कि ये तुम्हारे सामने दो राहें हैं, इन राहों में से जो है वो राह तुम्हें अच्छी लगती है वो चुन लो। ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है, ये अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। ये रास्ता जो है वो कुफार का, शैतान का रास्ता है, जो चुनना है चुन लो। तो एक मोहलत भी दे दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, एक फैसले की घड़ी डिफाइन कर दी कि इतनी मोहलत है तुम्हारे पास। वो हमें तो नहीं पता, लेकिन वो मोहलत अल्लाह ने डिफाइन की हुई है। और जब वो घड़ी आ जाएगी, ना एक पल इधर होगा ना एक पल उधर होगा। होना तो यही चाहिए था, वलौला कलिमतुल फ़स्ल, और अगर वो फैसले वाली एक बात तय ना होती, लक़ुज़िया बैनहुम, यकीनन फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान। और अगर अल्लाह गुनाहों के ऊपर पकड़ना शुरू करता सबको, तो इस ज़मीन के ऊपर जो है वो कोई जी रूह जो है वो बाकी ना रहता, कोई नफ्स जो है वो जिंदा ना रहता, बस सबब उसके गुनाहों पे। वइन्न ज़ालिमीना, और बेशक यकीनन जालिमों के लिए, लहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। देखिए, एक लाइन में हमारा पूरा दीन का खुलासा सामने रख दिया गया है। क्या कहा गया है?
کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ کے علاوہ جو ہے وہ راستے کے اور شریک بنا رکھے ہیں اور دین میں راہیں بنا رکھی ہیں جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور جان رکھو کہ ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین، تو دیکھے گا، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین، ڈرتے ہوئے، اشفاق ان سے ڈرتے ہوئے، مما کسبو، بسبب اس کے جو کمائی کی انہوں نے، جب وہاں پہ پہنچیں گے، دیکھیں یہ کب پتہ چلے گا ہمیں، جیسے ہی جو ہے وہ لینے والے آئیں گے ہمیں احساس ہو جائے گا، ہو جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا، جو اس کے رسول نے کہا تھا، وہ تو سچ نکلا، یہ تو لینے والے آ گئے، اب لے کے جائیں گے وہیں پہ۔ اب اس کا مطلب جو ہمارے کرتوت تھے ان کرتوتوں کی سزا تو ملے گی، پھر یہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو دیکھے گا روز محشر، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، وہ ڈر رہے ہوں گے بسبب اس کے جو کمائی کی انہوں نے، جو کمایا انہوں نے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پہ واقع ہونے والا ہے۔ وہ جو سزا ان کے لیے ڈیفائن کی گئی تھی، جس عذاب کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا، جس کی وعید سنائی گئی تھی، جو ڈراوا دیا گیا تھا، اب وہ سامنے آ کھڑا ہے اور ان کے اوپر واقع ہونے والا ہے، تو دل لرز رہے ہوں گے ان کے۔ اب وہ ایک سائڈ پہ یہ لوگ ہوں گے اور دوسری سائڈ پہ وہ لوگ، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کے یہ نہیں کیا بلکہ وہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، جو پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہمیں۔ ایک سائڈ ان کی ہے، ایک سائڈ ان کی ہے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اوپر کوئی دروغہ نہیں تھے، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا۔ تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں، جو تم نے چننی ہیں چن لو۔ ایک کا حال یہ ہوگا، اور دوسرے وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی بات ہوگی وہاں پہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات کی ہوگی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہی سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں۔ جب یہ جو بھی چاہیں گے، جو دل کرے گا، ایک ابر آئے گا، جو مانگیں گے اس میں سے اس کی بارش ہوگی، عورتوں کی بارش ہوگی، میووں کی بارش ہوگی۔ جس پرندے کو کھانے کو دل کرے گا وہ پرندہ جو ہے وہ بنا ہوا سامنے گر پڑے گا آگے۔ جو چاہیں گے، اس لہم ما یشاؤنا بڑا وسیع معنی اس کا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جو تم چاہو گے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس وہی ہوگا۔ یہ ہے هو الفضل الکبیر، بڑا فضل اللہ کا۔ جو بچ گیا اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا، جو جہنم سے بچ گیا، اس کے اوپر یہی سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ دونوں راستے ہمارے سامنے جو ہے پہلی دو آیتیں کریمہ میں ڈیفائن کر دیے گئے ہیں، جس طرف ہم نے جانا ہے، مہلت ہمارے پاس ہے، ہم چلے جائیں، انجام سامنے رکھیں۔ وہ ہوں گے تو عذاب علیم ہوگا، اور یہ ہوں گے تو لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہیں گے وہ ان کو ان کے رب کے پاس جو ہے وہ ملے گا ان کو۔ ذالک الذی، یہ ہے وہ، یبشر اللہ عبادہ الذین، یہ ہے وہ خوشخبری جو دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہے وہ بشارت جو دیتے ہیں اللہ ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال کیا ہے؟ نیک اعمال سب سے بڑا پہلا تو کیا ہے؟ کسب حلال ہے، کہ حلال رزق کھانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا جسم جو ہے وہ حرام کے مال سے پلا ہوا، اس سے باز نہیں آتا، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کبھی کب قبول ہوتی ہے؟ دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب جو ہے وہ تم اس راہ کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈر کے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اب وہ مجھے گناہ کے اسباب میسر نہیں ہیں تو میں کہوں چلو ٹھیک ہے میں نے معافی مانگ لی، اور جیسے ہی وہ اسباب میسر ہوئے پھر جو ہے اس گناہ کی طرف چل پڑا۔ یہ نہیں، یہ ہے کہ پھر چھوڑ دو اس راہ کو، اللہ سے ڈر کے چھوڑ۔ یہ ہے وہ خوشخبری جو دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ نام جو ہے وہ محمد احمد رکھ لیا اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جو مرضی کرتے چلے جائیں، جیسے مرضی حرام خوریاں کرتے چلے جائیں، رشتے لیتے رہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ نہیں، آمنو کے ساتھ عامل الصالحات ہوگا تو تب بیڑا پار ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ کل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا،
اب یہ بات، یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا جا رہا ہے، اور آپ یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت قریش تھے سامنے، کافر تھے، ان کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جب ان کی اذیتیں ایک لیول سے بڑھ گئیں تو پھر ان سے یہ کہا گیا کہ میں جو تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں، دیکھیں جو اللہ کی رضا کی خاطر تبلیغ کرتا ہے وہ کبھی کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ اس دنیاوی مال و جا کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی اس کی رضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا۔ تو ان لوگوں سے بھی یہی کہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں، قرآن جو ہے وہ تمہارے پاس میں لے کے آ رہا ہوں، یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہا اس کا، الا المودۃ فی القربی، مگر یہ ہے کہ میری قرابت داری کی محبت میں کوئی شرم کرو، کچھ حیا کرو تم لوگ، کہ بندہ رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ تم نے میرا دین نہیں ماننا، نہ مانو، تم نے اس راہ کو نہیں اپنانا، نہ اپناؤ، تم اس طرف نہیں چلنا چاہتے، نہ چلو، تو کم از کم تم مجھے جو ہے وہ اذیت تو مت دو، میری راہ میں کانٹے تو مت بکھیرو، تم نے میرے لیے اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، کم از کم اس بات سے تم رک جاؤ۔ اور رشتہ داری کا کچھ تو جو ہے وہ حیا ہوتا ہے کہ بندہ رشتہ داریوں کی محبت میں، بھائی بہن، میاں بیوی بچوں، اب رسول اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کون رہتے تھے؟ ابو لہب آپ کا چچا رہتا تھا، آپ کی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، وہاں پہ نکاح ہوئے تھے، لیکن جو اذیتیں دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو کیا چچا بھتیجے کے رشتے میں یہ ایک طرف یہ تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو طالب تھے، ان کا رویہ دیکھ لیں، ابو لہب کا رویہ دیکھ لیں، اور باقی رشتہ داروں کا دیکھ لیں کہ کم از کم خدا کا خوف کرو، تم جو ہے وہ کم از کم رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو، اور چلو نہیں ماننا نہ صحیح، تم نے نہیں سبق سیکھنا نہ صحیح، اپنی راہ نہیں چھوڑنی نہ صحیح، مجھے اذیتیں تو نہ دو، مجھے تو یہ تو کر دو کہ میں جو پیغام دیتا ہوں میں دیتا چلا جاؤں، میں تم نہیں مانتے نہ مانو، الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنہ، یقترف ایک طرف سے مطلب ہوتا ہے کریدنا، اور جو کوئی کرے گا نیکی نزد لہ فیہا حسنا، اگر تم کوئی نیکی کرو گے نا میرے ساتھ، اللہ بڑھا دے گا اس کو، اگر تم کوئی نیکی کرو گے، کوئی بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ جو ہے اس کو بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور شکور، بہت بخشنے والا قدردان ہے، وہ قدر شناس ہے، وہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، تمہاری کوئی بھلائی کا کام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بے رائگاں نہیں جانے دے گا۔ تم نے کسی کو مسکرا کے دیکھ بھی لیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دیں گے، کسی کی راہ سے کانٹے ہٹا بھی دیے ہیں، راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا بھی دیا ہے، اس کا بھی اجر جو ہے تمہارے اللہ کے نزدیک جو ہے تمہارے پاس ہے، کیونکہ اللہ قدر شناس ہے، اللہ بخشنے والے ہیں۔ بات پھر ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا یہ خود بنا لیا ہے؟ اب یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جیسے خود جھوٹ بولتے تھے ویسے ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید جس طرح جو ہے وہ دنیا کی مال و جاہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا تھا، انہوں نے قتل و غارت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اسی طرح یہ سمجھے تھے شاید محمد نے بھی سرداری لینے کے لیے جو ہے وہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے؟ فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور تمہارے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، اگر اللہ چاہتا تو تمہارے لیے محمد کے دل پہ بھی مہر لگا دیتا تاکہ تمہیں وہ راہ ہی نہ بتاتا، لیکن جو اللہ کا فیصلہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مبعوث کر دیا۔ جس طرح تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے اسی طرح ان کے دل پہ بھی مہر رہتی تو تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور وہ باطل کو ختم کر دیتا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور سچ ثابت کر دیتا اپنی بات کو۔ اللہ تو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے وہ اس کو کسی چیز کا کوئی ہے تو نہیں کہ وہ اس کے وسیلے سے ہی کرے گا، کسی کی وساطت سے ہی کرے گا، اللہ تو جب چاہے گا کن فیکون ہو جائے گا۔ یہ کن فیکون بھی وہ کہے گا ہو جا اور ہو گیا، یہ بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اصل تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے پھر۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، وہ دلوں میں سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور پھر یہ ساتھ ان کو جو آگے اٹریکشن دی گئی ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بندوں کا پلٹ آنا اسے پسند ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ پلٹ آؤ میری طرف۔ ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کسی بھی وقت جب بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے، اللہ اس کا منتظر ہوتا ہے کہ ہاں آ جا، بخش دیتا ہے۔
موت کے آخری لمحے تک، موت کے گرگرے تک کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے. چاہے کسی شخص کے گناہ جو ہے وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر، زمین و آسمان کے برابر ہوں، تب بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا رحم کرنے والے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہے کوئی میری طرف آنے والا، ہے کوئی پلٹ آنے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے، یقبلو، وہ قبول کرتا ہے توبہ کو، ان عبادہ ہی، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، ان کو معاف کر دیتا ہے. اس کی طرف لوٹ کے تو آؤ، ایک دفعہ پلٹو تو صحیح اس کی طرف. لیکن پلٹنا ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہ پھر وہی پلٹنا ایسے ہی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے پاس. اور وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو درگزر کر دیتا. اگر وہ درگزر نہ کرے، گناہوں پہ پکڑ شروع کر دے، تو کسی کو زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے تم جو کر رہے ہو. اس کو پتا ہے کہ تم میری طرف پلٹے ہوئے ہو، تو تمہارے بیک آف مائنڈ کیا چل رہا ہے، تمہارے اندر کیا ہے. تم نے یہ معافی بھی مانگی ہے تو پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے. جیسے میں نے اس دن مثالیں بھی 2-3 جو ہے وہ دی تھی کہ اب شراب اس لیے نہیں پی سکتا کہ پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، اب جوا اس لیے نہیں کھیل سکتا کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور معافی مانگ لیں اللہ سے، اللہ کی رضا کے لیے معافی، کہ اللہ میرے پاس اسباب ہوں گے بھی تو تب میں اس راہ پہ نہیں جاؤں گا جس راہ سے تو نے مجھے منع کر دیا. یہاں جو کہا گیا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کو پتہ ہے تمہارے تمام فعلوں کا. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ قبول کرتا ہے کن لوگوں کی، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کی اور عمل صالح والوں کی، نیک اعمال والوں کی. صرف نام لکھوا کے مسلمانوں کے رجسٹر میں جنت کا حقدار نہیں ہوا جا سکتا. محنت کرنی پڑتی ہے، ان تمام کاموں کو اس راہ پہ چلنا پڑتا ہے جو اللہ نے جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے. اب اگر صرف اعمال صالح کر لیں، ایمان نہ لائیں، تو تب بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. تو یہ دونوں کام لازم ملزوم ہے. اللہ قبول بھی انہی کی کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے پھر ان کو اور زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے. والکافرون، یہ تو وہ لوگ ہو گئے، اور والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ چاہتا کشادہ کر دیتا رزق کو لعبادہ ہی، اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے یقیناً زمین میں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اپنے اندازے کے ساتھ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ کو بندے سے زیادہ، اللہ کو جو ہے وہ بندے کے بارے میں پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو میں بہت زیادہ مال دے دوں تو یہ تو اپنا دین میں فساد پھیلانا شروع کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی رزق دیتے ہیں جتنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو محتاج کر دے، فقیر کر دے، تو وہ بے راہ روی کی راہ پہ چل پڑیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے وہ بگڑے نہ، اتنا ہی رزق اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ رزق اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، اور وہ رزق ہمیں مل کے رہنا ہے. ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو حلال کر کے لیں یا حرام کر کے لیں. انہ بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کے اوپر خبر رکھنے والا ہے، اس کو اپنے بندوں کا پتہ ہے، بصیر، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے ان کو. ایک ایک پل ان کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہے. خبیر بصیر. ہم کیا کہتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھوکا مر رہا ہوں. دیکھیں مومن تو وہ ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب اللہ لیتا ہے تو صبر کرتا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی نظر ہمارے اوپر نہیں ہے؟ اللہ ہر پل ہمیں جو ہے وہ جانتا ہے، ہر پل ہمیں دیکھتا ہے، ہر خبر ہماری رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اچھا اس کے پاس زیادہ آ گیا، کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا اس نے نئے خدا گڑھ لیے ہیں. اور جب میں اس سے لیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ میری طرف ہی راغب ہوتا ہے یا کسی اور راہ پہ نکل جاتا ہے. تو اللہ تو خبر رکھتا ہے بندوں کی. اللہ تو پل پل سے واقف ہے. اللہ تو شارک سے واقف ہے، رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے ہمارے. ایسے کبھی ہم نے یہ سوچا یہ شارک کا لفظ یا رگے جہاں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ بیسیکلی دل سے خون سپلائی ہو کے یہاں پہ ایک ایسی وین آتی ہے جو وین جو ہے وہ اوپر ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے مجبور کرتی ہے. یہ وین اگر جو ہے منقطع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے. اس وین سے بھی زیادہ نزدیک ہے اللہ، یعنی کہ دل سے لے کے اوپر تک کا فاصلہ، اس فاصلے کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ نے. اللہ یہاں پہ جو ہے وہ اس اتنا قریب ہے ہمارے، ہر چیز سے واقف ہے وہ تمہاری. انہ بعبادہ خبیر بصیر، اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے.
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنَ بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ نازل کرتا ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث کہتے ہیں بارش کو، می کو. ویسے اس سے غوث کا معنی جو ہے وہ مدد ہوتا ہے. ہم نے غوث سے معنی کچھ اور بنا لیا ہوا ہے، اور ہم نے کسی اور کو جو ہے وہ مددگار بنا لیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. غوث پاک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. غوث کا مطلب غین واو سے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، غین یہ سے کا معنی ہوتا ہے بارش کر برسانے والا. وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو. من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ تم مایوس ہو گئے. دو مترادف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں نا امیدی مایوسی کے لیے. ایک یاس ہے اور دوسرا قنطوا ہے. یہ قنطوا جو ہے وہ زیادہ بڑی سٹیج ہے نا امیدی کی، مایوسی کی. ایک انیشل سٹیج ہوتی ہے، اس کو یاس کہا جاتا ہے، اور جب انسان سخت مایوس ہو جاتا ہے تو پھر قنطوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے بارش کو بعد اس کے کہ تم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہو. ینشر رحمتہ، اور وہ اپنی رحمت جو ہے وہ نچھاور کرتا ہے، بکھیرتا ہے. وہو الولی الحمید، اور وہی ہے کارساز اور قابل حمد، تعریف کے قابل وہی ہے. وہی تمہارا ولی ہے، وہی دوست ہے، وہی ساتھی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو وقت پہ کام آ سکے، جو تمہاری مصیبت میں جو ہے وہ تمہارا ساتھ کھڑا ہو سکے، جو تمہیں کھانے کو دے سکے، جس کے ہر پل تم جو ہے محتاج ہو. تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ایسا جو تمہیں آسمان سے پانی اتارے اور بارش دے، جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کل میں پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا اچھا لفظ جو ہے وہ سامنے آیا. ایک ہے یہ کائنات اکبر، جس کو میں بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تعارف ہے. ایک تو کائنات اکبر ہے اور ایک کائنات اصغر بھی ہے. وہ کائنات اصغر کیا ہے؟ یہ انسان کا اپنا نفس ہے. اس جسم کو تم سٹڈی کر کے دیکھو، تمہیں اللہ کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانیاں ہیں. اس جسم کو سٹڈی کرو کہ یہ کیسے سب کچھ چلتا چلا جا رہا ہے، کیسے جو ہے وہ باڈی میں جیسے کو جو ہے وہ گرائنڈنگ مشین، کھانا جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کھانا جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے والی مشین چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے وہ پیس رہی ہوتی ہے. پانی چاہیے، تھرسٹ ہوتی ہے بندے کو، پھر وہ کہتا ہے پانی ڈالو اس میں تاکہ یہ مشین چکی جو ہے پوری طرح چلتی رہے. اور پھر جس وقت جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہی چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس وقت بھی. تو یہ اپنی جسم بھی جو یہ کائنات اصغر ہے. اس کائنات کی باریکیوں میں ذرا کھوئیں کسی وقت 10 منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے اپنی باڈی پہ سر سے پاؤں تک غور کریں. اب سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ کیسی مشینری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایجاد کی. ایسی وینز ہمارے اندر کام کر رہی ہیں جو ایک مائکروسکوپ کے علاوہ نظر بھی نہیں آتی ہمیں، لیکن ان کے فنکشنز ہیں. وہ خون جو ہے وہ خون بنتا ہے، صاف ہوتا ہے، پھر سب کچھ سسٹم چلتا ہے، اور کہاں سے کن جو ہے وہ جگہوں سے گزرتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھیے آپ کہ یہ اگر لیشز ہی نہ ہو، ہماری پلکیں ہی نہ ہو تو کیا بن جائے ہمارا. یہ نوخن ہی ہمارے نہ ہو تو ہم کیا بن جائیں ہمارا. کبھی یہ اللہ نے ناک میں جو بال بھی لگائے ہیں، یہ بھی اس لیے کہ یہ جرمز جو ہے وہ اس میں سے مٹی جو ہے وہ شان داخل نہ ہو سکے، بیکاز یہ ایک اوپن ہول ہیں. منہ تو پھر بند کر لیتے ہیں، ناک تو بند نہیں کرتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کس طرح کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کیا کیا نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور پھر بسا پھیلا دینا، چھٹا لگا دینا، اور پھر پھیلا دیے جاندار ان دونوں میں. زمین میں تو مخلوقات نظر آ گئی، اوپر مخلوقات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ اوپر آسمان میں بھی کوئی مخلوق رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سما آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو اوپر کی فضا ہے، اس کے لیے بھی سما لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سما میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے پرندے جو ہیں وہ اس میں سے پرواز کر رہے ہیں، کتنے اڑتے پھر رہے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں. تو اللہ ہی ہے وہ جس نے جو ہے وہ پیدا کیا زمین و آسمان کو. وہاں بسا، اور پھر پھیلا دیے اس میں، فیہما، ان دونوں میں، من دابۃ، جاندار. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ، اور وہ ان کے جمع کرنے پہ بھی قادر ہے جس وقت یشاء قدرت رکھتا ہے جب وہ چاہے گا. کسان جب جو ہے وہ کھیت میں ایسے چھٹا لگاتا ہے بیج کا، تو کیا وہ ضائع کرنے کے لیے لگاتا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے؟ نہیں، وہ تو اس کا ایک ایک دانہ بعد میں اکٹھا کرتا ہے. تو جس اللہ نے ہمیں پھیلایا ہے اس زمین میں، آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اتارا اور اس کے بعد پھیلا دیا پوری کائنات میں، ہمیں پوری زمین میں، کیا وہ اکٹھے کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ایک مثال اور سمجھ لیجئے. جب سورج کی حرارت ہوتی ہے تو بخارات کی شکل میں پانی اوپر اٹھتا ہے. وہ پانی قطرات میں ہوتا ہے. وہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ جب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر اوپر جا کے اللہ اکٹھا کر لیتا ہے.
اکٹھا کر کے پھر کہتا ہے اچھا ہوا کو کہ اچھا اتنا وہاں برساؤ، اتنا وہاں برساؤ، اتنا وہاں برساؤ. کون کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سب کچھ؟ تو جس نے بکھیرا ہے وہ جمع کرنے پہ بھی قادر ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر جب ہم ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو زمین میں جو ہے وہ پھر سارے جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے، تو کٹھی کیسے کرے گا؟ آپ اس درخت میں جو ہے، اس جگہ پہ، اس اتنے سے پلاٹ میں، یہاں پہ آپ انگور لگا دیجئے، سیب لگا دیجئے، آپ اس طرح اور میٹھا پھل آم لگا دیجئے، یہاں پہ آپ کیکر لگا دیجئے، تھور لگا دیجئے. کیا آپس میں زمین میں نیچے وہ بیج مل جاتے ہیں؟ کبھی ایسے ہوا کہ انگور کی بیل میں جو ہے وہ نیم کی کڑواہٹ جو ہے وہ آ گئی ہو؟ کبھی ایسے ہوا کہ آم کے جو ہے وہ پودے میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تھور کی امیزش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ تو اکیلا بیج تو اکیلا ہی رہتا ہے. وہ بیج جو ہے وہ ایسے بھی اٹھتا ہے، اور بیج ویسے بھی اس دن اٹھا لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب چاہے گا وہ اس کو اٹھا لے گا. وما اصابکم من مصیبت، اور جو کوئی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ جو تم گناہ کرتے ہو اس کی وجہ سے کیوں آتی ہے؟ اللہ تنبیہ کرتا ہے تمہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ، بندے بن جاؤ. اگر تم نہیں کرو گے تو یہ عذاب تمہارے اوپر. پہلی قوموں کی تاریخ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے بار بار؟ پہلی قوموں کے حالات ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ یہ جرم جو تم کر رہے ہو، یہ فلاں نے کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ فلاں نے کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا. ایک ایک گناہ کی بنا کے اوپر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ عذاب سے تباہ کر دی گئی. اور یہاں پہ ساری قوم جو ہے بدرجہ اتم ہم میں وہ گناہ جو ہے وہ موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے پھر بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب، لیکن عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں. یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ کرونا، یہ ڈینگی، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہات ہی ہیں. اور پھر مومنوں کے لیے، جس وقت کسی مومن کے گناہ، مومنوں کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. کہا گیا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا جو ہے. مومن کون؟ جن کے پاس جو ہے وہ پھر صدقہ کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے مدد کرتے ہیں. بخار آ گیا ان کو، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ جھاڑتے ہیں. اور جو مومن اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے وہ ان کے اس میں استعمال کرتا ہے. کہ جیسے بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کوئی شہید ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبتوں کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے کاموں سے تو ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو اللہ کو ہرا نہیں سکتے تم، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اس کی مرضی کے بغیر یہ تم دنیا بھی چھوڑ نہیں سکتے، یہ کائنات چھوڑ نہیں سکتے. نکل سکتے ہو زمین و آسمان کے؟ نہیں نکل سکتے تم. اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. جب تم اللہ کی خلق ہو اور اللہ کے محتاج ہو، سانس لینے تک اللہ کے محتاج ہو، پھر اللہ کے مقابل کیسے کھڑے ہو سکتے؟ کیا تم اپنے ان سو کالڈ خداؤں کو بنا کے جو تم نے معبود گڑھ رکھے ہیں، اللہ کو چیلنج کر سکتے ہو؟ اس کی مخلوق کو چیلنج، اس کائنات کو چیلنج کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تم. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، یاد رکھو تمہارے لیے نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی کارساز ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی مددگار ہے. کلیئرٹی کے ساتھ پیغام جو ہے وہ ہمیں بار بار قرآن میں جو ہے وہ دیا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا. اس کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. یہ قرآن اس لیے اترا ہے، یہ قرآن راہ ہدایت ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. کل سے انشاءاللہ ہم ریگولر کلاس میں آ جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ علیہ اصغر صاحب نہیں آ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور آن لائن جو سامع ہیں انہوں نے درخواست کی ہے، ان کی والدہ ICU میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے ان کو۔ اور دعا کیجیے ان کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ کے ہاں جن کی بخشش ہو چکی، اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ ان کے درجات کو جو ہے بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ۔